बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। जिस तरह आपके इल्म में है कि हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान भर से ऐसे लोग जो है उनको मुतारफ़ करवाया जाए जो पाकिस्तान की फ़लाह के लिए काम करते हैं, और जो नहीं करते उनको भी हम सामने लेके आते हैं कि जो पाकिस्तान की फ़लाह के लिए काम नहीं कर रहे। तो मैं आज बिल्कुल लाहौर के करीब तरीन ज़िला कसूर में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक नाम सुना होगा कि कुछ अरसा, कुछ साल पहले यहाँ पे एक बड़े दबंग जो डीसी साहब रहे हैं अब्दुल जब्बार शाहीन साहब, जिन्होंने आके कसूर का नक्शा बदल दिया। लोगों ने तारीफ़ें भी की, बड़ी मतलब उसमें अप्रिशिएट, आज भी लोग उनको याद करते हैं कि अब्दुल जब्बार शाहीन साहब का दौर एक बड़ा था। हालांकि उन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ की, बड़े लोगों को तकलीफ भी हुई कि जब इस तरह का दबंग आदमी होता है फिर उनकी मुखालफतें भी होते हैं। उसके बाद अब लोगों ने आगे शुरू किया जी कि कसूर के अंदर जो मुतलका डीसी साहिबा यहाँ पे तैनात हुई हैं उनका काम भी उसी तरह का है जिस तरह अब्दुल जब्बार शाहीन साहब का। उनकी यादें जो है दोबारा से लोगों को सताना शुरू हो गई हैं मैडम के आने से, क्योंकि ये इस तरह से काम कर रहे हैं। अब उसमें देखिए कितना अरसा हो गया, अब उनका एक दौर था, लंबा था, अब जो इनका टाइम हो गया उसमें कौन कौन से अच्छे काम किए और कौन से वो अच्छे काम करना चाहती हैं अभी नहीं कर पा रही। तो मेरे साथ आज मौजूद है डिप्टी कमिश्नर कसूर मैडम आसिया गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त देने का। आपने मुख्तसर इंट्रो सुन लिया होगा कि यहाँ पे एक डीसी साहब रह चुके हैं अब्दुल जब्बार शाहीन साहब। उनके लोग आज भी, हालांकि उन्होंने बड़ी तोड़फोड़ की थी, लेकिन लोग आज भी उनको याद करते हैं कि कसूर को इतना खूबसूरत शहर बना दिया। तो आप भी इसकी खूबसूरती के लिए मतलब मैं इसी आगाज़ कर देता हूँ कि जिस दिन आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग दी थी, तैनाती हुई थी, तो आपने जर्नलिस्ट को बुलाया, सहाफ़ियों को बुलाया, उनसे बात की कि मेरा एक मिशन होगा और यही मेरा एजेंडा है, यही मकसद है कि ज़िला कसूर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना और इसकी खूबसूरती के लिए काम करो और साफ़ सुथरा रखना। तो किस हद तक इसमें कामयाब हुई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह फोकस भी यही रहेगा। उसकी वजह ये है कि किसी भी प्लेस को अगर नेगेटिवली हाईलाइट किया जा चुका हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली कसूर के साथ भी हुआ है। आपको पता है कि ये कसूर का नाम जहन में आते ही सबसे पहले जो नेक्स्ट वर्ड आपके जहन में आता है वो चाइल्ड अब्यूज़ का है। बिल्कुल। तो अगर आप इसका सॉफ्ट इमेज उजागर करना चाहते हैं तो वो इसी तरह से हो सकता है कि आप लोगों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें और उस ज़िले को, उस शहर को खूबसूरत बनाएं, ताकि ना सिर्फ वहाँ के रहने वाले बल्कि दूर दराज के एरिया से भी लोग उन चीज़ों को देखने के लिए आएँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि जो नेगेटिव इमेज हाईलाइट हो गया वो डिस्पेल होके पॉजिटिव इमेज हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए डे 1 से मेरा फोकस जो है वो खूबसूरती में इजाफा करना रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने कुछ छोटे स्टेप्स कर लिए हैं जो कि मजीद जारी रहेंगे। मतलब मैं अगर लाहौर की बात करूँ तो लाहौर से आते हुए फिरोजपुर रोड जो है उसमें ग्रीनरी में बेहतरी आई, वो जो राउंड अबाउट गोल चक्कर है वहाँ पे बड़ी खूबसूरती नजर आई। मतलब ऐसे महसूस हुआ लाहौर में फिर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया है, यहाँ पे कश्मीर चौक के राउंड अबाउट को ब्यूटीफाई किया है और उसके ऊपर जो मुझे डेली बेसिस पे फीडबैक मिल रहा है कि रोज़ाना मगरिब के बाद वहाँ पे बच्चों की एक मेजोरिटी पहुँची होती है, फैमिलीज पहुँची होती हैं। जी बिल्कुल, और बच्चे सेल्फीज ले रहे होते हैं, बच्चे वहाँ पे खुश हो रहे हैं। हालांकि राउंड अबाउट इज नॉट मेंट टू विजिट। राउंड अबाउट एक ऐसा एरिया जो कि रोड के दरमियान में आता है, आपने उसको सिर्फ ऐसी चीज़ के साथ विजिट करते हैं शाम को? जी रात को भी मैं हर टाइम मैं बगैर बताए भी खुद जाके देखती हूँ। अगर किसी चीज़ की कोई कंप्लेन हो तो उसमें भी मेरा सीइंग इज़ बिलीविंग वाले बात है कि जब तक आप खुद ना देखें आपको किसी चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी मॉन्यूमेंट की प्लेसमेंट है तो जब तक मैं खुद विजिट करके उसकी लोकेशन ना देख लूँ मैं उसको फाइनल नहीं करती। तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं जिसमें अब नेक्स्ट 6 सितंबर आने वाला है योम दिफा है। इसके लिहाज से हमने 2 प्लान किए हैं चौक, जो कि एक कचहरी चौक और एक हमारा फर्स्ट आपने लाहौर से उसकी मुनासबत से हमने गंडा सिंह बॉर्डर का मॉडल तैयार किया है और इसी तरह आर्मी के साथ कोलैबोरेट करके हमने एक तोप जिसने दुश्मन के बहुत सारे त्यारे गिराए उसको एज ए मॉडल, एज ए मॉन्यूमेंट हम लोगों की ये बाहर रख रहे हैं। मतलब मुझे पता चले कि जो नौजवान नस्ल और बच्चे हैं उनका जो जहन है वो इस तरफ आए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा आप एनर्जी जो है उसको पॉजिटिव चैनलाइज कर दें तो उसको फिर नेगेटिवली यूज़ करना जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपनी यूथ को एंगेज करें। आपकी गुफ्तगू के अंदर 2 चीज़ें आपने बयान फरमाई, एक बच्चों के हवाले से कि यहाँ पे इमेज कसूर का इस तरह से रहा और उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो है उसकी, क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जिस तरह काम कर रहा है लाहौर के अंदर
यहाँ भी काम तो कर रहा है, लेकिन मेरी पिछले दिनों सुनने में आया कि डीसी साहिबा इस पे कोई काम कर रही है कि यहाँ पे प्रॉपर एक इदारा बन जाए। जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का यहाँ पे दफ्तर नहीं था, उसकी वजह ये थी कि उनको लैंड अलॉट नहीं की गई थी। अब उनको हमने लैंड अलॉट करने के लिए केस BOR को भिजवा दिया, उसको मैं फॉलो भी कर रही हूँ इंशाल्लाह जल्द। चाइल्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे इतने जगह पे सरकारी अब तो हुकूमत काम भी कर रही है, जिसपे कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ तो बहुत सारी खाली करवा ली है, तो उसमें से इतनी जगह दे दें उनको। जो हमने लैंड विकेट करवाई है मोस्टली एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें शहरी इलाकों में बहुत कम है जी, अगर है तो उसके ऊपर कोर्ट्स के स्टे चल रहे हैं। अब इस पे भी सेशन जज साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो स्टे विकेट करवाएंगे ताकि हम उनको भी हाली करवा सकें। कब्जा माफिया जो है इस पे बड़ा काम किया, तो इस पे अभी कसूर जो है कब्जा माफिया से जो है साफ हो चुका है या अभी चल रहा है सिस्टम? मैंने जैसे पहले बताया कि सिर्फ वही वाले एरियाज रह गए होंगे जिसके अंदर स्टे चल रहे हैं, कुछ अदालती मामले के, बाकी मोस्टली जो है हमारी 19,000 समथिंग एकर्स थी जो कि अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी, उसमें से हम 16,000 के करीब वागजार करवा चुके हैं, और बाकी 2,500-3 हज़ार जो रहती है उसके अंदर मुख्तलिफ कोर्ट्स के स्टे हैं, जिसमें हाई कोर्ट्स के और सेशन कोर्ट्स के भी शामिल हैं, सिविल कोर्ट्स के भी शामिल हैं स्टे। जब वो विकेट होंगे तो इंशाल्लाह ये वाली भी ज़मीन हम हाली करवा लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान जो एक मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म साहब का है, इस पे आपने बहुत अच्छा काम किया, लाहौर में भी रहते हुए बड़ा काम किया, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल चुका है ऐसे तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देने में। जी, प्राइम मिनिस्टर एक जज्बा तो होता है ना कि वहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट भी मिला, मैंने इतना अच्छा काम किया, तो कसूर शहर के अंदर एक अल्लाह पाक ने एक बड़ी सीट दे दी पूरे इंतजाम। देखे एक डिप्टी कमिश्नर पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाना होता है, इंतजामिया अमूर को देखने होते हैं, तो इस पे क्या कर रहे हैं? क्लीन एंड ग्रीन का जैसे आपने पहले कहा, दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इसको मैंने बहुत कीनली जो है वो काम इस पे करवाया है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि सब लोगों को क्योंकि इन डेप्थ वो स्टडी नहीं होती, उन कंपोनेंट्स को अलग-अलग वेटेज देंगे, अलग अलग उसके ऊपर काम होगा। जैसे वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सफाई भी इसके अंदर शामिल है, तो उसमें क्लीन ट्री प्लांटेशन का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, ट्री प्लांटेशन है, पार्क्स डेवलपमेंट है, इसके अंदर कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी की एंगेजमेंट है, इन सब को आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा, तो इन सब के ऊपर काम जारी है इंशाल्लाह। जी, उनमें अवेयरनेस, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऐप मुतारफ करवाई हुई है क्लीन ग्रीन उसके नाम से, और उसमें ये कि आप रजिस्टर्ड करवाएं, अगर आपने कोई ट्री प्लांट किया तो आप उसके ऊपर अपलोड करें। लेकिन आपका ज्यादा देहाती एरिया है यहाँ पे, तो वो लोग ज्यादा जानते नहीं, फिर इसके लिए क्या मुश्किलात होती हैं? नहीं, उसमें ये कि मेरा अपना एक फेसबुक पेज है, और फेसबुक पेज के ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई चीज़ अपलोड की है तो उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया लोगों की तरफ से, और जो मैसेज बहुत बड़े फॉलोअर्स है उस पेज के। जी, उसमें ये कि जो मैसेज मैं लोगों तक को पहुँचाना चाहती हूँ वो पहुँच जाता है। वो फेसबुक पेज के अलावा इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर्स के अपने अपने पेज हैं। अभी मैं सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ कि अभी आपने मैसेज बाबा बुल्ले शाह के हवाले से अभी रिसेंटली गुजरा है जो है, उसके हवाले से आपने एक मैसेज कन्वे किया कि ये जो एक दिन के लिए होगा और तो उस पे नेगेटिव पॉजिटिव लोगों की राय आई, ज्यादा पॉजिटिव लोगों ने सराहा भी, कुछ लोगों की नेगेटिव भी आई। वैसे मैं बजाते खुद तो ये बड़ा अच्छा आपका इकदाम था कि कोरोना की जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए, तो आपको फीडबैक कैसा है उसका? जी, वो इसी तरह का फीडबैक मुझे मिला है, लोगों ने पसंद किया। बाबा बुल्ले शाह की मेरा ख्याल है करामत है कि वो इतने थाउजेंड्स के अंदर और इतने लाख के अंदर उसके लाइक्स भी और उसकी शेयरिंग भी मौजूद है। बाकी ये कि आप देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, हर तरह के लोग मौजूद हैं। लोग किसी चीज़ को किसी तरह इंटरप्रेट करते हैं, किसी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फर्स्ट हमने राउंड अबाउट को ब्यूटीफाई किया तो यहाँ पर कुछ वो जो शरारती किस्म के लोग होते हैं उन्होंने ये पोस्ट शेयर कर दी कि यहाँ पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, अल्लाह पाक का नाम उतार के वहाँ पे झूमर लगा दिया गया, मतलब जो फाउंटेन ब्यूटीफाई करने के लिए लगाया था उसको झूमर का नाम दे दिया गया, लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की। उसके बाद फिर सोशल मीडिया की बहुत पावर है, अगर आप सोशल मीडिया को ठीक तरह से यूज़ करें तो जो बातें आप इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया जहाँ पे अवेयरनेस का लेवल कम हो, लोग अखबार नहीं पढ़ सकते या उनके पास टीवी की एक्सेस नहीं है, सोशल मीडिया पे फौरन वायरल हो जाती है। फिर हमने भी उसी को यूज़ करते हुए वो क्लैरिफाई किया कि अल्लाह पाक का जो नाम था वो मेरे मौजूदगी में नहीं, वो आज से 3 साल पहले उतार लिया गया था और मैंने अपनी टेन्योर के अंदर नहीं देखा। अच्छा, लेकिन वो जो इशू चला था वो आपके आने से पहले उसको उतार दिया गया? जी, उसको पहले उतार लिया गया था, लेकिन उसको नेगेटिव रंग दिया गया कि मौजूदा डीसी ने उसको उतारा है। जी, जिसके ऊपर मैं एतराज़ और जो बात भी ये करना चाह रही हूँ कि वो मैंने अपने टेन्योर में उसको नहीं देखा और ना मैंने उसको उतरवाया, क्योंकि कोई भी मेरा ख्याल है ये जिसारत नहीं कर सकता कि अल्लाह पाक का नाम उतार के वहाँ पे कोई और चीज़ लगाए। तो उसको फिर हमने फौरी तौर पे इस तरह से टैकल किया। मैंने मतलब
خود اس کا چیک کیا کہ کس ڈپارٹمنٹ نے اتارا تھا. پتہ چلا کہ جی پی ایچ اے لاہور نے 3 سال پہلے وہ کہیں آندھی آئی اور اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا. جی یہ گرین بیلٹس پہلے پی ایچ اے لاہور مینٹین کرتی تھی, اس کے بعد پھر پی ایچ اے کا جوریسڈکشن ختم ہو گیا. اب یہ نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم جب سے بنا ہے, اب یہ میونسپل کارپوریشن, اب گرین بیلٹ جو ہے میونسپل کارپوریشن لاہور مینٹین کرتی ہے. اچھا ٹھیک. تو لیکن کیونکہ مجھے خود کرتی ہیں آپ؟ جی بالکل, کیونکہ اس کی پہلے ایک بہت خوبصورت گرین بیلٹ بڑے درمیان میں یہ بالکل اس کا برے حالات ہو گئے. جی بالکل, اب دوبارہ اس کو کروانا. جی بالکل, اس میں بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر جو مٹی یوز کی ہوئی ہے وہ زرخیز والی نہیں ہے, بل اس کو کہتے ہیں جس کو یوز کرتے ہیں تو اب گھاس جلدی اگاتی ہے. اس کے اندر اگر ہم پوری کی پوری ریپلیس کریں تو اس کی بہت زیادہ کاسٹ ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت بیوٹیفیکیشن کا جتنا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک سنگل پینی بھی گورنمنٹ ایکسچیکر سے استعمال نہیں ہوئی, کیونکہ گورنمنٹ نہیں لگا رہی. کہاں سے یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ہم مختلف ڈونرز کو لا رہے ہیں اور ان ڈونرز کے ساتھ میں خود انٹریکٹ کرتی ہوں. اور ابھی آپ نے چھانگا مانگا جنگل میں پچھلے دنوں بڑا ایک کیا اور یہاں پہ بھی گرین بیس پہ کر رہے ہیں, یہ ایک پائی بھی نہیں خرچ کر رہے. نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں. چھانگا مانگا جنگل کے اندر جو ہوا ہے اس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے پودے دیے ہیں. جی اس میں محکمہ جنگلات نے دی ہے. لیکن یہاں پہ جو میں راؤنڈ اباؤٹس کی بیوٹیفیکیشن کی بات کر رہی ہوں اس کے اوپر ٹوٹلی ڈونرز کے ذریعے کام ہو رہا ہے. اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ڈونر سے پیسے لینے کی بجائے ہم ان کو انٹریکٹ کروا دیتے ہیں وینڈرز کے ساتھ تاکہ وہ خود پیمنٹ کریں اور جس بھی وینڈر سے وہ کام کروائیں. کسی آفیسر کی کرپشن ہو گئی, کسی آفیسر کی انوالومنٹ نہیں ہے پیسوں کے لین دین میں, اور تمام کام وہ خود کروا رہے ہیں. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ہو رہا ہے اور بڑا اچھا اس کا جو ہے امپیکٹ ہے کہ گورنمنٹ کے پیسے بھی نہیں لگ رہے اور شہر یا جگہ جو ہے وہ صاف اور خوبصورت بھی ہوتی ہے. اچھا خوبصورتی پہ بات کرنے کو کیونکہ اللہ قدرت نے بنایا ایسا ہے, خوبصورتی پہ بات کرنے کو دل چاہتا ہے, لیکن ایک کویسچن جو ہے میرے مائنڈ میں تب سے ایک کہ آپ نے جب آئے کوئی بھی آفیسر تعینات ہوتا ہے, یہاں پہ بہت اچھے اچھے آفیسر بھی, ایسی بات نہیں, میں کوئی نیگیٹو رنگ نہیں دے رہا اس کو. جی بالکل, یہاں پہ کچھ افسر آتے بات کرتے ہیں آفیسر کہ ہم نے جی بڑا انرجی ہوتی ہے, بڑی پاور سے آتے ہیں, یہ بھی کر دینا. وہ 2-3 ماہ بعد ان کی وہ توانائی جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کے اندر وہ کون سا کرنٹ ہے, سوری ٹو سے, کہ ایسا اب 6-7-8 مہینے ہو گئے مزید کم ہونے کی وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے مطلب وہ چارج زیادہ ہونا شروع ہو گیا. میرا خیال ہے کہ ایک تو آپ کو اپنے جو انیشیٹوز لیے ہیں ان کا پازیٹیو فیڈ بیک ملے تو اس سے بھی آپ کی انرجی بڑھتی ہے. اور دوسرا اگر کچھ آفیسرز شروع میں انرجیٹکلی کام کرتے ہیں لیکن بعد میں کم ہو جاتے ہیں, پرائرٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. ہماری بھی اسی طرح ہوتا ہے, کبھی ایک دم سے ہمیں کوئی ویکسینیشن کا چیلنج آ گیا, کبھی ہمارے لیے ڈینگی چیلنج بن جاتا ہے, کبھی کوئی اور گورنمنٹ کی کیمپین آ جاتی ہے, تو وہ پھر فوکس اور انرجی سارا اس طرف شفٹ ہو جاتا ہے. اچھا میں پہلے تو اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ میں ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے میری آج پہلی ملاقات ہے, لیکن میں ظاہر ہے میڈیا میں ہوں, مجھے خبروں سے آگاہ رہتا ہوں, مختلف قسم کی خبریں جو ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہوں, یہ کام کس طرح سے کر رہی ہیں, تو میں اس وجہ سے ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں ایسے کوئی میرا تعلق یا کوئی پہلے ملاقات نہیں ہے کہ میں تعریف, وہ کام کر رہی ہیں تو ظاہر ہے جو کام کر رہا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. اگر وہ اچھا کام جو نہیں ہے تو ہم بالکل ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ عوام کے فلاح میں کام نہیں ہو رہا. تو ایک فیمیل کے لیے اسپیشلی کیونکہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستان جب بنا تب بھی مطلب کھل کے خواتین کا کردار رہا. پاکستان تو دور کی بات, جب اسلام کا دورہ ہوا تب بھی خواتین کا کردار رہا. جی بالکل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین کا اپنا کردار رہا ہے. تو خواتین ہمیشہ سے مردوں کے شانہ بشانہ رہی. جی, اور میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ مرد جب لڑتے ہیں تو وہ ایک فرنٹ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, خواتین ایٹ اے ٹائم بہت سارے فرنٹ پہ لڑ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے جب تک آپ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ انرجی, وہ موٹیویشن اور وہ انتھوزیزم جو ہے وہ نہیں ملتا, اور اس میں پھر کام کرنے کی انرجی بھی کم ہو جاتی ہے. لوگوں کی سپورٹ ملے تو آپ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو جب فیلڈ میں جاتی ہیں فیمیل ہو کے, آج پتہ چلتا ہے جی رات کو 10 بجے جی کہاں پہنچی ہوئی جی, وہ اینڈ پہ جناب سرائے مغل پہنچی ہوئی ہیں میڈم, پھر پوچھتے کہاں جی مصطفیٰ والے لیانی پہنچی ہوئی ہیں, اب جی گنڈا سنگھ پہنچی ہوئی ہیں جی, اب الہ آباد پہنچی ہوئی ہیں. تو فیمیل ہوتے ہوئے اتنا سفر اور دوسرا مطلب جانا فیلڈ کے اندر. آئی لو ٹریولنگ, مجھے ٹریولنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے, اور میرا یہ بلیو ہے کہ جب تک آپ چیزوں کو اپنے, آپ کی ٹریولنگ شاید آپ کے بہت سارے عملے کو پسند نہ ہو. عملے کو پھر باس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, جیسا باس ہے پھر اس کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جب تک اپنی چیزوں کو خود نہیں دیکھیں گے آپ یقین نہیں کر سکتے. آپ کو دفتر میں بیٹھ کے سب اچھا کی رپورٹیں ملتی ہیں, تو اس کو اگر آپ نے کوئی چیز واقعی ٹھیک کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا. ہمارے یہاں پہ جو بیورو چیف صاحب ہے عبدالرحمان صاحب, ان سے پوچھا کہ میڈم کیسا کام کر رہی, انہوں نے 2 آفیسر کے بارے میں بڑے اچھے کمنٹس پاس کیے, آپ کے اور ایک اور آفیسر ہیں, انہوں نے کہا جی کام کر رہے ہیں. پھر میری آپ کے ماتحت کسی بندے سے بات ہوئی, کیونکہ ہم بھی پھر آپ تک آنے کے لیے پہلے پوچھنا تو ہے کیا کام ہو رہا ہے, کہ سب اچھے کی بات نہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سنڈے کو بھی آنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یار آپ خوش ہیں,
کہ آپ تو مطلب وہ لوگ چاہیے جو چھٹی کروائیں. میں بلال کی بات کر رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں جی میں اتوار کو مجھے آنا پڑتا ہے, میڈم بلا لیتی. تو میں نے کہا آپ تعریف کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں جی ہمیں دیکھیں وہ کام اچھا کر رہی ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے پاکستان کے لیے کام کر کے. ہم بھی جب وہ آ رہی ہیں فیمیل ہو کے وہ کام کر رہی ہیں تو ہمیں آنے میں کیا ہے. جب وہ بلال نے بھی تعریف کر دی. بالکل, جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹیم کے کنٹریبیوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی تو تبھی آپ اچھا کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اچھی ٹیم ہے, سب ڈیلیور کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں ہر وقت. 7-8 مہینوں میں آپ نے ٹریولنگ بھی کی, آپ نے مختلف جگہوں پہ جا کے چھاپے بھی مارے, چیک بھی کیا کام کیسا ہو رہا ہے, کہ سب اچھا تو نہیں ہو سکتا. وہ ظاہر ہے مختصر ٹائم میں اتنا لمبا چوڑا سسٹم, ہر جگہ پھر خرابی ہو تو پھر اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بہت کچھ ادارے اچھے کام کر رہے ہیں. تو اس میں جب گئے جو لوگ اچھا کام نہیں کر رہے محکمے کے اندر آپ کے متعلقہ, انہوں نے سازش بھی کی ہوگی کہ میڈم نے یہ وہ ایسی سازشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. بہت ساری سازشیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, لیکن اگر آپ ٹھیک ہیں اور آپ اگر صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو مشکلات کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ اللہ جس کو رکھتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اگر آپ پازیٹیو اس کے بینٹ آف مائنڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کی مدد آپ کے سامنے. عوام کا فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے اس میں؟ ظاہر ہے عملہ تو کچھ تنگ ہوگا. عوام کا فیڈ بیک مجھے موسٹلی جو ہے وہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان سے ملتا ہے. بعض اوقات آپ یقین کریں کہ کوئی کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں شکریہ ادا کرتے وقت اور اپنے مسئلے کا حل ہوتے وقت, تو اس وقت ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ہوتی ہے کہ بہت مطلب اگر آپ کسی ایک مظلوم کو بھی انصاف دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی پوسٹنگ جس جگہ پر ہوئی ہے آپ کو اس کا پھل مل جاتا ہے. تو اس لحاظ سے انٹرنل سیٹسفیکشن ہے. اگر کسی وجہ سے میں کسی کو اٹینڈ نہ کر سکوں تو مجھے اس کی گلٹ فیلنگ رہتی ہے کہ میں نے اس شخص کو یا جو میرے آپ کو ملنا اگر کوئی آتا ہے شکایت لے کے ایزی ہے. جی بالکل, جی میں بیٹھی ہوئی ہوں تو ہر کوئی وہاں پر آ سکتا ہے. آپ کا ماتحت عملہ تعاون کس طرح کا کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ میرا ماتحت عملہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اگر افسر ان کے ساتھ ٹھیک ہے, ان کو ٹھیک ٹریٹ کرتا ہے تو وہ بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. میں کوئی ایک مہینہ رسپیکٹ ملتی ہے. 15-20 دن یا ایک مہینہ ہو گیا وہ غالباً آپ کے علاقے میں ایک جمبر جی جمبر کا ایریا, وہاں کے ایک بابا جی بزرگ آدمی تھے, وہ میں پھول نگر آیا تو وہاں پہ ملاقات ہو گئی. تو وہ کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ بات کر رہے تھے تو قصور کے حوالے سے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار جو آپ کے ڈی سی صاحب ہیں ان کو آپ ملے ہیں, ریونیو کا ایک وہ لگاتے بھی ہیں. تو بابا جی کے ایک بڑے خوبصورت کمنٹس تھے, کہندا وہ 2 بیبیاں آئی نے نہ وہ کسی سے سوندیاں نے نہ گل. میں بابا جی صحیح کام کر رہی ہیں, کہندا پتر کام صحیح کر رہی ہیں لیکن سوندی نہیں کسی دی, نہ وہ گل اپنی جڑا مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کام اچھا کر رہی ہیں, سفارش نہیں, وہ اچھا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں. بابا جی نے اپنے سٹائل میں ان کا انداز تھا. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ آپ کا ریونیو سے متعلقہ میری اپنی ٹیم کو, اسسٹنٹ کمشنرز کو, اے ڈی سی آر, اے ڈی سی جی, ان سب کو میری یہی تاکید ہوتی ہے کہ یہ حق ہیں. اگر آپ کسی کا حق اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا, آپ کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوگا. سفارشیں آتی ہیں, سفارشیں سنیں, لیکن کرے وہیں جو میرٹ پر ہوتا ہے. ریونیو کے اندر نہ صرف قصور بلکہ ہر جگہ پہ بہت سارے گھپلے ہوتے ہیں. یہاں پہ بڑے ادھر ادھر رجسٹریوں میں کوئی کلرک, کوئی پٹواری, کوئی ادھر سے ملا کے بہت ساری شکایات آتی ہوں گی آپ کے پاس. اس کے لیے آپ نے یہاں پہ ایک کھلی کچہری بھی لگا. جی وہ اس کو ریونیو فوراً حل کرتے ہیں مسئلہ یا اس کو؟ اس میں اسٹارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شروع میں ہمارے ذہن میں بھی اسی طرح تھا کہ پہلے رپورٹ منگوانی ہے, اس کے بعد ریکارڈ چیک کرنا ہے, اور پھر لیکن ایس ایم بی جی وہ تو پھر آپ کو دیکھیں نا, اس میں پھر یہ ہے کہ ریونیو عوامی سروس کے انعقاد کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ آپ نے اگر ایک دن پورا عملہ پورے اس کے تحصیل کا بلا کے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے, ڈومیسائل کا وہاں پہ اجرا ہو رہا ہے, فرد کی بھی آپ وہاں پہ کرتے, جی اسی وقت. اس میں پھر ہم نے ایس ایم بی آر صاحب نے گائیڈنس, ون ونڈو سے بھی ارجنٹ ہے, ون ونڈو پہ بھی آپ جا کے اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں, اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں, وہ متعلقہ ڈیسک تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں. اس میں یہ کہ ہمارے تمام پٹواری, قانونگو, تحصیلدار, نائب تحصیلدار ایک چھت کے نیچے موجود ہوتے ہیں. اسی وقت اس کے اوپر رپورٹ ہوتی ہے, اسی وقت ریکارڈ چیک ہوتا ہے, اور اگر اس بندے کی اپلیکیشن ٹھیک ہے, جینون ہے, تو اس کو اسی وقت اس کا ازالہ ہو جائے گا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جیسے پارٹیشن کے کیس کی کسی نے اپلیکیشن دے دی, اب وہ ہم سیم ڈے پہ حل نہیں کر سکتے جب تک اس کو وزٹ نہیں کریں گے, جی جب تک اس کی پروسیڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوگی. اس میں سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوں گی اس وقت تک نہیں ہوگا. تو اس آپ کے علاقے کی, آپ کے ڈسٹرکٹ کی ڈپٹی کمشنر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, اور یہ ایک ایگزامپل ہے پنجاب کے لیے کہ جس طریقے سے فیمیل ہو کے کام کر رہی ہیں. جائیے گا کہیں نہیں, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ پوچھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کے لیے کیا اور اچھے کام کیے جا رہے ہیں, وہ میڈم سے جانتے ہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈپٹی کمشنر قصور میڈم آسیہ گل صاحبہ. میڈم بات ہو رہی تھی کیونکہ پھر اس پہ آ جاتے ہیں کیونکہ جو ماحول پوری دنیا میں ایک ماحول کی تبدیلی کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایشو اٹھایا اور اب پوری دنیا مان رہی ہے اس کو, کیونکہ سب سے پہلے یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان کو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے پوری دنیا میں یہ کہا کہ بڑی جلدی سے ماحولیاتی تبدیلیاں آنے والی ہیں اور اب پوری دنیا مان رہی ہے. اس کے حوالے سے بلین ٹریز کا منصوبہ سٹارٹ کیا. اب پاکستان کو خوبصورت بنانے کا پرائم منسٹر صاحب کا ہے, جس میں آپ کو ایوارڈ بھی اسپیشلی ملا. تو قصور کی خوبصورتی کے لیے پہلے بھی میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل اس کی اہمیت کو سمجھے کہ گرین اور کلین پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے. اور یہ ماحول تیزی سے جیسے گرمی, سردی, طوفان, آندھیاں آ رہی ہیں, اس کو جو درخت ہے ان کا کتنا کردار ہے, پھول جو ہے ان کو لگانے کا کتنا کردار ہے. یہ اسپیشلی پھر راؤنڈ اباؤٹ جو بناتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ شام کے ٹائم بچے آتے ہیں سیلفیاں لے رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے لیتے ہیں. تو قصور کے اندر تو یہ راؤنڈ اباؤٹ بنا دیا آپ نے. کیا آپ کی 3 اور بھی تحصیلیں ہیں جس میں چونیاں ہے, پتوں کی ہے, کوٹ رادا کشن ہے, اس کے اندر اور شہر بھی ہیں بڑے بڑے, وہاں پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل, اس میں پتوں کی بھی ہمارا جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا بھی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم یہ سارا کام کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تک کروا رہے ہیں. اس کے لیے ڈونر کی موجودگی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ عام لوگوں کے پاس جو ہے وہ ہم گورنمنٹ تو نہیں جا سکتی. اگر کوئی ڈونر ہے جس نے کوئی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے وہ ولنگلی کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو KRK میں ہے اور پتوں کی میں ہے, وہاں دونوں تحصیلوں میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ چونیا میں بھی میں کوشش کروں گی کہ ابھی تک شاید وہاں پر نہیں ہوا, لیکن قصور کے بعد جو توجہ دی جائے گی وہ چونیا تحصیل کو بھی دیں گے تاکہ اس میں بھی لوگوں کی کنٹریبیوشن کے ساتھ یا اگر ہم کسی اور طرح مینیج کر سکیں تو یہ کام کروائیں. قصور میں ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی کہ اللہ پاک کے 99 نیمز جو ہیں وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور ایک وینڈر کو دیے ہیں فیروزپور روڈ کے ساتھ لگ رہے ہیں ابھی. جی وہ ابھی تیار ہو رہے ہیں جی, ود ان فیو ڈیز وہ لگ جائیں گے. اور DHQ چوک میں ہم اللہ پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بہت پیارا جو ہے وہ وہاں پہ مانیومنٹ تیار کر رہے ہیں, جو کہ واقعی ایک بڑا خوبصورت تحفہ ہوگا قصور کے لوگوں. تو یہ ایک طرف آپ نے کہا کہ آتے لوگوں نے بھرمار کر دی کہ وہ DC صاحبہ نے اللہ کا نام, دوسری طرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو بھی احساس ہوگا کہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہم نے لگوا دیا, تو ہمارا اتروانے والوں میں نہیں ہے, یہ لگوانے والوں میں شامل ہے. تو انشاءاللہ پازیٹیو وے میں جائے گا اس میں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا انیشیٹو میں سمجھتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ میں اپنی موجودگی میں جب تک مجھے موقع ملے وہ میں کروانا چاہوں گی کہ یہ بابا بلے شاہ کی نگری ہے. تو اس کا ایک انٹری گیٹ جو کہ ان کی اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ان کی پگ کو اس کے اوپر شو کیا گیا ہے, اور وہ سٹیل اور لائٹس کا ایک اسکلپچر کمبینیشن بہت پیارا لاہور سے آتے ہوئے وہ لگوائیں گے. اور اس کا ڈیزائن میں اگر آپ کو ڈسپلے کر سکوں آئی ول شیئر اٹ ود یو, بہت خوبصورت ہے. اور کیونکہ اس پہ تھوڑی سی کاسٹ زیادہ آ رہی ہے اس لیے ہمیں ٹائم بھی زیادہ اس پہ لگ رہا ہے, تو وہ اگر ہو جائے گا تو یقین کریں کہ وہ بہت خوبصورت پتہ چل جائے گا قصور میں انٹر. جی قصور میں انٹر ہو رہے ہیں, بابا بلے شاہ کی نگری میں انٹر ہو رہے ہیں. جہاں سے سٹارٹ ہوگا وہاں پہ جی, جہاں سے ہماری حدود سٹارٹ ہوں گی جی بالکل. ایک تو وہ سیگریگیشن بھی ہو جائے گی کیونکہ ابھی آپ جب ٹریول کر رہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا قصور کہاں پہ ختم ہوا, لاہور کہاں سے ختم ہوا. وہ اکثر کوئی نہ کوئی چیز لاہور کی ہمارے کھاتے میں آ جاتی ہے, ہماری ان کی طرف چلی جاتی ہے. تو جب وہ گیٹ لگ جائے گا اس باؤنڈری کے اوپر تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم قصور جی قصور میں انٹر ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو میں اپنے اس میں کمپلیٹ کروانا چاہ رہی ہوں ٹینیور میں, اور الحمدللہ. اچھا ایک تو آپ یہ ایک وینڈر کو دیا ہوا ہے کہ اللہ کے نام جو ہیں جی 99 نیمز وہ جتنے آپ کے پول لگے ہوئے روڈ کے ساتھ ساتھ پول لگے ہوئے فیروزپور روڈ پہ جی اس پہ لگوا رہی ہیں, اور اس کو ہم اس لیول پر رکھیں گے کہ آپ کمفرٹیبلی کار چلاتے ہوئے کوئی اس کو پڑھ بھی سکے. دوسرا جو اسٹیل باغ راؤنڈ اباؤٹ ہے وہاں پہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مانیومنٹ ہے جی بالکل لگوا رہے ہیں, وہ بھی لگوا رہے ہیں. اچھا یہ سارا فیروزپور روڈ کے اوپر تو کام کر رہی ہیں, کیا جو شہر ہے قصور شہر اگر بات اس کے اندر بھی کوئی کام ہو رہا ہے خوبصورتی کے لیے؟ شہر کے اندر جو ہے پرائورٹی میری صفائی ہے جی. اگر شہر صاف ہوگا تو وہ ویسے ہی خوبصورت لگے گا. قصور اگر آپ نے اندر سے دیکھا ہو تو یہاں پہ بہت تنگ گلیاں, بہت تنگ راستے ہیں, ان میں بیوٹیفیکیشن کا اس طرح سے گنجائش نہیں ہے, صفائی کی گنجائش موجود ہے, یا کچھ ٹریڈیشنل چیزیں جن کو 3-4 جو روڈ ابھی
کھلے ہوئے ہیں نا, یہ میں نے ابھی اسپیشلی عبدالجبار شاہین صاحب کا ذکر کیا, ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے, لیکن وہ کر گزرے تھے, پھر بعد میں لوگوں نے تعریف بھی کی, انکروچ ہو گئے تھے یہ بعد میں. جی بالکل, یہ ہم نے خدمت آپ کی دہلیز میں جب یہ ویک آیا اینٹی انکروچمنٹ کا, اس میں دوبارہ ہم نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کروائی ہے, جس میں ریلوے اسٹیشن کے ان اینڈ اراؤنڈ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ریڑھی بان بہت زیادہ آگے تھے, بلکہ یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ ہم نے جو انکروچمنٹ ریموو کروائی ان لوگوں کو بے روزگار کیونکہ وہ ہو جاتے ہیں, اس کا دوبارہ روزگار کرنے کے لیے ہم نے ان کو ماڈل ریڑیاں بنوا کے دی ہیں, ماڈل کارٹس جو کہ بہت خوبصورت ہیں, اور وہ بنا کے ان کو ایک لائن میں آگے چین کر کے ان کو وہاں پہ کھڑا کیا تاکہ نہ تو ان کا روزگار جائے اور نہ ہی خوبصورتی کے اوپر کوئی امپیکٹ ہے. وہ لوگ بہت خوش ہیں. یہ شہر کے اندر شروع کیا, شہر کے اندر, یہ ہمارا مین لاری اڈا ہے, وہاں پر صفائی کے اوپر اسپیشلی شہر کے اندر کیا صفائی کا میونسپل کمیٹی جو اس کو دیا ہوا ہے, کیا میونسپل کمیٹی خود ہی مینیج کرتی ہے, اس کو آؤٹ سورس نہیں کیا. ٹھیک, آؤٹ سورس کر دیں تو اس کے کچھ انڈر تو آپ کی ہے نا. جی بالکل, آئی ایم دی ایڈمنسٹریٹر آف میونسپل کارپوریشن, اور سی او ہے جو کہ اس کو باقی انتظامی امور سارے وہ دیکھتے ہیں. اس میں آؤٹ سورس. آپ مطمئن ہے کہ شہر کے اندر صفائی ٹھیک ہو رہی ہے؟ ابھی مطمئن نہیں ہے؟ نہیں, بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے, بٹ اسٹل ایک امپروومنٹ کی گنجائش ہے, کیونکہ یہ دیکھیں یہ بات ہوئی نا کہ یہ چیز ماننی چاہیے کہ جہاں پہ. جی بالکل, وہ تو آپ دیکھیں آپ جتنا مرضی کام کر رہے ہوں لیکن پھر بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. 100% آپ کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے, ابھی بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہوں گے جو لگتا ہے نا کسی کام کو بہتر کرنے کے لیے ٹائم تو لگتا ہے. اس میں ہماری کچھ ہینڈی کیپس بھی ہیں, ان کے پاس مشینری اچھی نہیں ہے. اگر مجھے بجٹ کہیں سے ملتا ہے یا ہم اپنا اون سورس ریونیو انکریز کر سکے تو سب سے پہلے میں مشینری پرچیز کرنے کو پریفر کروں گی. میکینیکل سویپنگ آپ کے پاس آ جائے, میکینیکل سویپرز آپ کے پاس ہو تو آپ کو سڑکیں صاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے, جیسے لاہور میں ہے. جی بالکل, ادروائز ہیومن نیچر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح سے ایک تو ہوتی بھی شارٹ ہے, اور بھی بہت سارے لمیٹیشن بھی ہے اس کی, مشینوں کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی. اور قصور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سینیٹری لینڈ فل سائٹ کوئی نہیں ہے. اچھا, ابھی یہاں پر سب سے زیادہ جو وار فوٹنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ سینیٹری لینڈ فل سائٹ ڈھونڈ کے جی وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور 1-2 سائٹس آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں, اس میں سے جلد میں کوئی نہ کوئی فائنل. تاجر برادری آپ کے ساتھ کس حد تک تعاون کرتی ہے؟ تاجر برادری اچھی ہے, کوآپریٹو ہے, ان کے ذمہ کوئی چیز لگائیں یا صرف سٹی قصور کی بات کریں؟ نہیں, ابھی تو میں آپ کو اوور آل بتا رہی ہوں جو ان کے اوور آل پریزیڈنٹ. میٹنگز کرتے رہتے ہیں؟ جی میٹنگز کرتے رہتے ہیں, اور کہیں پہ بھی اگر کسی چیز کے لیے ان کو کال کیا ہے, جیسے ویکسینیشن ڈرائیو میں ہمیں مشکلات آ رہی تھیں تو اس میں سب سے پہلے پھر میں نے ان کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کو بلا کے ان سب کی انشور کیا کہ بازاروں کے اندر ہم موبائل کیمپس لگائیں, اور سب سے پہلے تاجر دکاندار خود اپنے آپ کو ویکسینیشن کروائیں. اس کے بعد وہ اس چیز پہ عمل کریں کہ اگر ان کے پاس کوئی کسٹمر ان ویکسینیٹڈ آتا ہے تو اس کو سروس پرووائڈ. اچھا, آپ نے ویکسینیشن کی بات کر ہی لی, پچھلے دنوں کمشنر صاحب کے پاس بیٹھے تھے, انہوں نے بڑی تعریف کی کہ قصور کے اندر ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں بنائے گئے ہیں, بڑی مطلب مثال دے رہے تھے کہ وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے, جی یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, کسی کو کر رہے تھے. تو کیا مطلب کون سا ایسا کام کر دیا جو کمشنر صاحب بھی تعریف کر رہے تھے؟ کیا ویکسینیشن سینٹرز؟ ویکسینیشن کا میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ واقعی ایک ایسی اچیومنٹ ہے جس کے اوپر ہم لوگ خود بھی, کیونکہ میرے ناظرین اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کمشنر صاحب نے تعریف واقعی صحیح کی ہے یا ایسے کر دی ہے؟ وہ یہ کہ ہمارا ویکسینیشن کا ٹارگیٹ تھا 15,500 پر ڈے, مطلب ہم نے سارے 15,000 نے ڈیلی ویکسینیشن کرنی ہے, اور اس میں ہمارا جو ہم اچیو کر پا رہے تھے وہ صرف 2,000 تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں کے اندر, وہ آپ نے خود دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بوگس سا وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اور وہ یہ کہ جی 2 سال کے اندر جس نے ویکسین لگوائی ہے وہ مر جائے گا, اور اس میں یہ کانسپیریسی. جی میں نے ویکسینیشن کروائی ہے, لیکن میں نے اپنی پوری فیملی کی بھی ویکسینیشن کروائی ہے, انشور کی ہے. مطلب یہ دیکھیں نا کہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ کو لیڈ کر رہی ہیں انہوں نے خود بھی ویکسینیشن کروائی اور اپنی پوری فیملی کو کروائی ہے. تو یہ جو بوگس نیوز ہے, مطلب اس کو میں مذاق میں لے گیا, لیکن یہ ایک مذاق والی بات نہیں کہ ایسے لوگ آ کے سوشل میڈیا پہ خود سے من گھڑت باتیں بنانا شروع کرتے ہیں. ویکسینیشن کوئی بھی ہوتی ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے, اس کے نقصان میں خدا نخواستہ نہیں ہوتی. جی بالکل, اور اس میں جو ہم 2,000 کا فگر تھا اس کو اٹھا کے ہم 17,000 تک لے گئے. کیا بات, مطلب یہ اس کے لیے لیکن بہت ایفرٹس کرنی پڑی, رات کے 1-1 بجے تک. اور پھر دیہاتوں میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, دیہاتوں میں تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے, مطلب اب کسی نمبردار کے ڈیرے کو پکڑا, وہاں پہ موبائل کی. پہلے ہمارے پاس تھے 20 سینٹر, کووڈ ویکسینیشن سینٹر, جو کہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر, پورے ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہی ہوں. اس کو ہم نے 104 مزید ایڈ کیے, 20 سے 104 مزید اور 104 جو ہم نے ایڈ کیے وہ موبائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پر موجود ہیں وہیں پر رہیں, موبائل ٹیم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس جائے گی اور آپ کو انجیکشن لگائے گی. اور اس میں
نے اسی طرح ہم نے کیا, کسی پولیٹیکل اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کی, نمبرداروں کے ڈیروں ظاہر ہے جی, بہار میں یہی ہو سکتا ہے. جی بالکل. اچھا, سیمینارز کافی کیے اس پہ, پھر لیڈی ہیلتھ ورکرز کو LHV اویئرنیس دینے کے لیے, اویئرنیس دینے کے لیے وہاں پر ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا. اس کے علاوہ ویکسینیٹرز جو ہیں یہ ان کو سب عوام نے بات مانی آپ کی؟ جی. اب آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ کبھی ہم 14,000, کبھی 15,000, کبھی 16,000, کچھ نہ کچھ ایشوز آتے رہتے ہیں درمیان میں. ڈیلی اپڈیٹ لینی کوشش کرتے ہیں. کبھی بارش ہو جاتی ہے, اس سے پھر سلو ہو جاتا ہے, عمل نیچے آ جاتا ہے, یا کوئی اور ایکٹیویٹی سٹارٹ ایونٹ آ گیا, کوئی اس طرح کوئی اور ایکٹیویٹی. پچھلے دنوں چھٹیاں کافی ہوئی ہیں, محرم کی بھی چھٹیاں تھیں, پھر 14 اگست کی بھی چھٹی تھی, اس میں تھوڑی کیمپین نیچے چلی جاتی ہے, تھوڑا سا پھر سلو ہو جاتا ہے, لیکن آف اینڈ آن چلتا رہتا ہے. تو میرے حال میں کمشنر صاحب نے جو اپریسیشن کی ہوگی وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے بہت زیادہ ایفرٹس. چوتھی لہر خطرناک ہے, بہت زیادہ خطرناک ہے, صرف خطرناک نہیں ہے جی. اس میں بہت ساری دوبارہ سے کیسز سامنے آ رہے ہیں, ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں, بہت ساری شہید کہیں گے ان کو جو اس میں جاتے ہیں. تو قصور ڈسٹرکٹ کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ سینٹرز جو ہے ان کی تعداد بڑھائی, ڈیلی کی آپ پروگرس خود کر رہی ہیں, سینٹر کو وزٹ بھی کرتی ہیں آپ جا کے؟ بالکل, میں نے ڈیلی ایک سینٹر وزٹ کرنا ہوتا ہے. ڈیلی ایک سینٹر؟ جی بالکل وزٹ کرتی ہوں, اور بغیر بتائے وزٹ کرتی ہوں. اور اکثر ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ آپ جن کو جو کہ آپ کے پازیٹیو اس کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی, مطلب لیتھارجیکلی یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کام نہیں کر رہے ہوتے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پرابلم کہاں پر لائے کر رہی ہے. تو وہی والی بات, ویکسینیشن سینٹرز پہ تو لوگ چلے جاتے ہیں, جو گاؤں دیہات ہیں وہاں سے نکلنا اسپیشلی لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اس کے لیے موبائل یونٹس جو ہے ان کو آپ بھیجتے ہیں, کیا کرتے ہیں ان کا؟ وہ یہ جو موبائل ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, یہ مختلف جگہوں پہ جا کے کوئی پولیٹیکل یا کوئی دیکھیں, سب سے زیادہ میں آپ کے پروگرام کے تواسط سے یہ بات کرنا چاہوں گی, دیہاتی لوگ ہیں ہمارے جو کہ بہت انوسینٹ, بہت معصوم ہوتے ہیں, ان کو ریئلٹی کا بعض جگہ پہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کرونا موجود ہے, وائرس موجود ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ جی کرونا وائرس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے. یہ وہی ہے کہ آپ خطرے کو سامنے دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیں. تو آپ نے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ نے اپنی پریکاشن کرنی ہے. اس کا یہی ہے کہ آپ ویکسینیشن کروائیں, ماسک استعمال کریں, سینیٹائزر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ بار بار ہاتھ دھوئیں, لیکن خدارہ اس چیز پہ یقین کریں کہ کرونا وائرس موجود ہے. خدا نخواستہ اگر کسی کو شک ہے تو میں بھی میڈم کے پاس بیٹھے, وہ جا کے ہاسپٹل کے اندر ایک پیشنٹ کی حالت دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا, یا اس کو مل لیں, تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا یہ کتنی خطرناک بیماری اور کس طریقے سے آپ کو اندر سے توڑ رہی ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چوتھی لہر بہت زیادہ خطرناک ہے ڈیلٹا وائرس کا, تو یہ کہ سمٹمز بھی آپ کو پتہ نہیں چلتی, اور ود ان 24 آور, ود ان 48 آورز جو ہے وہ پیشنٹ کین ڈائی. میم ایک طرف ہم SOPs کی بات کرتے ہیں اور عمل بھی کروا رہے ہیں اس پہ, جس طرح بابا بلے شاہ کا یہ ہوا, آپ نے SOPs پہ عمل بھی کروایا اور اس پہ سارا وہ 3 دن کا جو تھا اس کو 1 دن میں کر دیا, اور وہ بھی SOPs کروائے. اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے ایونٹ 14 اگست ہے, اس کے علاوہ محرم, مطلب اس میں تمام کروایا. لیکن بالکل آپ کے دروازے کے پاس رجسٹری محرر کا آفس ہے, جہاں پہ رش بھی ہوتا ہے, جہاں پہ جو رجسٹری محرر صاحب ہے انہوں نے 5 سے 6 پرائیویٹ لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو اتنا سیکرٹ ڈیٹا جو ریکارڈ ہے اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ آپ کے نالج میں ہے؟ نہیں, بالکل مجھے یہ ابھی پتہ چلا ہے. آپ کو شاید میں پہلے یہ نہیں بتا سکی کہ رجسٹری محرر میں نے آنے کے بعد کوئی 3-4 مہینے کے بعد میں نے جب وزٹ کیا وہاں پہ مجھے حالات ٹھیک نہیں لگے, اسی وقت میں نے رجسٹری محرر کو ریپلیس کیا, اور جو لگایا گیا اس کو وتھ کلیئر ڈائریکشن وارننگ کے ساتھ لگایا گیا. اور اس کی جو مجھے رپورٹس مل رہی تھیں, میں خود سیکریٹلی بھی آبزرو کرتی ہوں اور ایجنسی سے بھی رپورٹ لیتے ہیں کہ یہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. لیکن یہ جو آپ نے پرائیویٹ, پلیز ذرا دیکھیے, ایک تو SOPs پہ اور دوسرا یہ 4-5 لوگ. تحصیل کاؤنسل میں ایک پرائیویٹ بندے کے بیٹھنے کی کمپلینٹ ملی تھی, اس کو میں نے اسی دن کمپلینٹ میں AC قصور کو بھجوا کے اس کو اریسٹ کروایا. میں نے بات بھی اسی وجہ سے کی ہے کہ میرے نالج میں یہی ہے کہ DC صاحبہ سرکاری اداروں میں پرائیویٹ جو لوگ کام کرتے ہیں اس پہ نہیں کریں. اس کے اوپر تو عدالت کی طرف سے اسٹینڈنگ انسٹرکشن, وہ پٹواریوں کے پاس جو منشی پرائیویٹ بیٹھتے ہیں, اور جو کرپشن کے اوپر یہاں پر ڈسٹرکٹ میں 0 ٹالرنس چل رہی ہے. آپ کو پتہ چلا ہوگا چونیا میں ایک پٹواری, اس کی ویڈیو وائرل ہوئی, میرے تک پہنچی, جو کہ پیسے لے کے گن رہا تھا. اس کو اسی دن نہ صرف میں نے سسپینڈ کیا بلکہ AC نے بڑی اچھی اس کی اسی 2 دن کے اندر انکوائری کر کے اس کو سروس سے ہی اچھا جی بالکل سروس بالکل. اس میں تو جب آپ کے سامنے ثبوت آ گیا تو پیڈا کے اندر ایک سیکشن موجود ہے کہ آپ انیشیل پروب جو ہے وہ ڈسپینس ود کر سکتے ہیں. آپ اس کی انیشیل پروب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس نے خود اپنا ثبوت دے دیا تھا. تو اس کو جو ہے وہ ہم نے بالکل انجام تک پہنچایا. یہ تو بہت اچھا ہے کہ اگر آپ نے 2 دن کے اندر انکوائری کر کے ایگزیکٹلی یہ ایک میسج جو ہے وہ لوگوں کو بھی دینا اس کا مقصد تھا کہ یہاں پر 0 پالیسی, 0 ٹالرنس ہے کرپشن کے اوپر. اگر کوئی چیز سامنے آئی, پکڑی گئی یا ثبوت ثابت ہو گئی تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی معافی نہیں ملے گی.
تھوڑی سی ترقیاتی کاموں پہ بات کر لیتے ہیں کہ رکے ہوئے ترقیاتی کام جو تھے کچھ آپ کے دور میں جب آپ آئیں وہ سٹارٹ ہو گئے, کچھ ابھی بھی پینڈنگ ہے, کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جیسے کرونا آیا, گورنمنٹ کو لمیٹڈ آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو ڈائیورٹ کرنی پڑی فنڈنگ, ترقیاتی کاموں کی بجائے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دینا پڑا. اب الحمدللہ اس پہ بھی کافی فرق پڑ گیا ہے, اب بھی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. لیکن اس دفعہ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ انپریسیڈنٹڈ اینول ڈیولپمنٹ پلان دیا گیا جس میں پہلے کبھی بھی اتنا آؤٹ لے نہیں تھا. اس دفعہ ڈسٹرکٹ قصور کو 6.9 بلین یعنی 7 بلین ڈسٹرکٹ قصور کو ملے ہیں. اس کے اندر ہمارے سب سے بڑا جو سیکٹر ہے واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن ہے. 105 ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ قصور کے حصے میں آئی ہیں, جس میں واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن ہے, لوکل گورنمنٹ ہے اور روڈز ہیں. یہ 3 میجر سیکٹرز ہیں. اور جو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, کوئی بھی گورنمنٹ اس طرح نہیں کرتی کہ پچھلی حکومت کی اسکیموں کو فنڈ کرنا شروع ہو جائے. اور یہ اگر ہو جائے تو ہمارا ملک تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. اس میں آپ کو بتا رہی ہوں جو رکی ہوئی اسکیمیں تھیں ان کو بھی فنڈنگ ملی ہے اور وہ بھی اب چلنا شروع ہو جائیں گی, ان کے اوپر کام ہو گیا. تمام کی تمام اسکیمیں 105 جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی نے کرنی تھی ڈی ڈی سی نے, وہ انہوں نے اپروول ہم نے کر دی ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ ٹینڈرز وغیرہ لگنا شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ودن جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا کوالٹی. بہت اچھا اس پہ کام ہو رہا ہے. جی بالکل. اچھا, اس میں پانی کا ذکر آیا. قصور شہر کا پرانا مسئلہ, دیرینہ مسئلہ یہ رہا ہے اور یہاں پہ ٹینڈریں بھی ہیں بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے. لیکن پانی صاف جو ہے وہ بہت سارے منصوبے بھی لگے, پھر بھی قصور شہر کے لوگوں کو نہیں مل رہا. اس پہ اسپیشلی آپ کو کام کر رہی ہیں؟ جی, اس میں اب گورنمنٹ نے اتھارٹی بنا دیا, آب پاک اتھارٹی. اس میں واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ قصور کے بھی مور دین 50 لگیں گے جس پہ کام سٹارٹ ہو گیا. 50 ہاں جی سٹی کے اندر؟ جی بالکل. اس کے اندر جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں, واٹر فلٹریشن پلانٹس کی. جی, اب ایک علیحدہ اتھارٹی ہے, اس کے اندر ایک کمیٹی بھی انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے, تو اس پہ کام جاری ہے. انڈر آپ کی ہوگی یہ الگ ہے؟ جی, ڈی سی بھی جی, اتھارٹی الگ ہے بٹ ڈی سی از انوالوڈ, اور اس میں جو بھی ہے وہ ہمارے ذریعے ہی ظاہر آپ نے ایریا کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پرائورٹی ڈسٹرکٹ کی بتانی ہوتی ہے, وہ سارا اسی طرح سے چل رہا ہے. اچھا, ایک کویشچن رہ گیا تھا کہ یہ جو ویکسین کا سسٹم ہے, یہ ڈیٹا جو لوگوں کا ہے یہ کلیکٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ کیا طریقہ, مطلب آئی ڈی کارڈ سے یا کوئی جس طرح پوری؟ مین تو اس کا آئی ڈی کارڈ سورس ہے. جو بھی ویکسینیشن کروانے کے لیے آتا ہے, آپ آئی ڈی کارڈ لے کے اس کے اوپر موبائل کے اوپر جب آپ اس کو ایس ایم ایس کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا ایک نمبر جنریٹ ہو جاتا ہے, آپ نے وہ دکھانا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی وہ ویکسینیشن لگتی ہے. تو یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہے, اور اس میں کسی قسم کی میرا خیال ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ترقیاتی کام, یہ پانی ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد 2 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ایک تو ایجوکیشن, دوسرا ہیلتھ سسٹم. میں چاہتا ہوں کہ میں ان 2 ایشوز کے اوپر آپ سے ڈسکس ضرور کروں کہ ہیلتھ کے اوپر پہلا میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے کہ ایجوکیشن پہ تھوڑا سا میں اس کو ہیلتھ کے اوپر آپ کیا کام کریں؟ ایک ویکسینیشن سینٹر تو ہو گئے, اس کے علاوہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ہیلتھ میں ہمارے پاس یہاں پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ DHQ ہاسپٹل ہے, اس کے علاوہ رورل ہیلتھ سینٹر یا BHUs ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس جو آپ نے رورل. ابھی کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ اس طرف تو ڈائیورٹ نہیں ہوئی, لیکن اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آ رہے ہیں آپ کے پیسے وہ ٹھیک طرح سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لگیں اور اس کی مینجمنٹ اچھی ہو سکے. اور اس کا بالکل اپنا انتظام ہے, جس میں سب سے زیادہ یہ کہ ان کے اوپر یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت وزٹ کیا جا سکتا ہے ایمرجنسی کو چیک کرنے کے لیے, ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے, اور صفائی کے انتظامات چیک کرنے کے لیے. وہ میں کرتی رہتی ہوں. جی بالکل. اچھا, DHQ کی بات ہوئی, ایک چھوٹا سا ایشو ہے میرے نالج میں ہے کہ آپ کے نالج میں نہیں ہے یہ بات, کہ وہاں پہ پورے پنجاب کے اندر چلے جائیں, موٹر سائیکل کی یا سائیکل کی 10 روپے اس کی پرچی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ کوئی انتظامیہ ملوث ہے یا ٹھیکیدار خود سے ہی وہ بائک کی 20 روپے پرچی, ذرا پلیز یہ بھی اپنی ٹیم بھیج کے ذرا چیک کروائیے گا. لیکن یہ میرے آپ کے علم میں نہیں ہے یہ بات, ایسا ہو رہا ہے, آپ خفیہ چیک کروا لیجیے. اچھا, اب ایک مین جو آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کا فقدان ہے, اور بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایجوکیشن کو جب آپ ایجوکیٹ کر لیں گے اپنے معاشرے کو, تو پھر یہ چیزیں جو آتی ہیں نا, یہ سوشل میڈیا پہ جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ویکسین کا, وہ لوگ شعور رکھتے ہوں گے اس کو. تو ایجوکیشن کے لیے اسپیشلی قصور ڈسٹرکٹ کے اندر میڈم آسیہ گل صاحبہ کیا کام کر رہی ہیں؟ قصور میں ایجوکیشن کے اندر DPS ایک اچھا سکول تھا جس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے,
اور اس کے لیے ہم نے 2 تحصیلوں کے اندر DPS کو کنسیو کیا ہے، جو کوئی ایک کے اندر تو پتوکی میں پہلے سے کام چل رہا تھا، لیکن آج کل وہ تھوڑا سا اس میں بھی فنڈ کی موجودگی کی وجہ سے ہالٹ ہوا ہوا ہے، وہ جلد ہی اس کو کر کے ہم کر لیں گے۔ موجودہ DPS جو ہے اس کی فنکشنالٹی کو مزید بہتر کر رہی ہوں۔ ابھی ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ سٹارٹ ہونی تھی، میرا خیال ہے کسی ادارے کی اگر کے ساتھ سب سے بڑی جو بلائی کی جا سکتی ہے وہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اس کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میرٹ پہ کر دی جائے تو وہ ادارے کے لیے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر پہلے یہ سسٹم تھا کہ انٹرویو اور شارٹ لسٹنگ، دیٹس آل، اور پھر سفارشوں پہ اور اس طرح سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کتنی ہے؟ اب پولیٹیکل انٹرفیئرنس اتنی نہیں ہے، DPS کی اپنی گورننگ باڈی ہوتی ہے جس کو DC چیئر کرتا ہے، اور پولیٹیکلی ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے کمپلسری کر دیا اس میں کہ ٹیسٹ کے بغیر جو ہے وہ ٹیچرز ریکروٹ نہیں ہوں گے، تو اب اس میں مزید اس کا HR اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ DPS ہم کوٹ رادھا کرشن اور DPS چونیا کے لیے بھی کوٹ رادھا کرشن اور چونیا میں بھی آپ بنا رہے ہیں؟ جی، اس کے لیے بھی بنا رہے ہیں، جس میں ایڈوانس سٹیج کے اوپر پتوکی کا DPS ہے، اس کے بعد چونیا اور پھر KR کے۔ کنگن پور کا بھی سن رہے تھے کوئی؟ جی، اس میں ہم نے یونیورسٹی، کیونکہ یہاں پر یونیورسٹی آپ کے شاید نوٹس میں ہو کہ قصور میں کوئی ہائر ایجوکیشن کا سسٹم نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، اس کے لیے ہمارے منسٹر پاپولیشن نے رول پلے کیا، انہوں نے کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے، اور چونیا کیونکہ لوکیشن اس کی سینٹرل بنتی تھی۔ اچھا، یہ ایشو بھی بنا کہ وہ جی چونیا کیوں لے گئے ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے، تو اس کی کیا ریزن تھی کہ چونیا میں ہی کیوں؟ یہ کہ اب قصور میں ہمارے کوئی سٹنگ پارلیمنٹیرین نہیں ہے، ادروائز قصور یونیورسٹی اگر قصور میں بنتی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا جو آپ نے ابھی کہا کہ وہ چونیا جو ہے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے جو درمیان میں آتی ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ اگر آپ نے اس کی سیٹلائٹ امیج دیکھی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چونیا از سینٹرلی لوکیٹڈ تحصیل ان ڈسٹرکٹ قصور۔ تو آپ نے جو قصور کی آبادی ہے یا جو پتوکی کی آبادی ہے، پتوکی سے بھی لاہور کا ڈسٹینس کم ہے، قصور سے بھی لاہور کا ڈسٹینس کم ہے، تو یہ لوگ تو لاہور میں جا کے وہاں پہ ایجوکیشن لے سکتے ہیں، لیکن چونیا والے کو لاہور جاتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو اگر چونیا میں آپ نے یونیورسٹی کا قیام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کی ساری ارد گرد کی جو پاپولیشن ہے وہ اس سے فائدہ اس میں آپ کا اور دوسرا منسٹر صاحب جو ہے کرنل ہاشم ڈوگر صاحب، ان کا کردار ہے دونوں کا اس میں کوشش کی، کاوش کی؟ جی بالکل، ہمارے منسٹر صاحب نے اس میں پازیٹیو رول پلے کیا اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ CM آفس میں۔ یہ یونیورسٹی بن بھی جائے گی یا صرف جی انشاءاللہ بس ٹھیک ہے نام ہو گیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں بنے گی، آپ دیکھیں گے کہ اس پہ پروگرس مطمئن رہے عوام کے واقعی یونیورسٹی بنے گی؟ بالکل۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد میڈم صاحبہ سے باقی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ میڈم صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے اوپر، تو ایجوکیشن یونیورسٹی آپ کی کاوش اور کرنل صاحب کی اسپیشلی آپ نے کہا کہ انہوں نے CM صاحب سے لی اور چونیا میں یونیورسٹی بننے جا رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ عوام مطمئن رہی، یہ بنے گی، صرف نعروں کی حد تک نہیں ہے، بنے گی۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، جو یکساں نصاب تعلیم جو ہے متعارف کرایا حکومت نے، تو اس پہ قصور بھی ہے، ظاہر ہے وہ بھی پنجاب کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا یا ہونا ہے؟ جی بالکل سٹارٹ ہو گیا، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے جس کو CM صاحب نے بھی بہت پرائورٹی اور فوکس اس کے اوپر رکھا، اور اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جاری ہے۔ قصور از آلسو انکلوڈیڈ ان دوز ڈسٹرکٹس جہاں پر یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی میڈم کے 2 بڑے اچھے زیادہ شوق ہے، ایک یہ گرین کلین جو ہے اس کو بنانا، اور دوسرا ایجوکیشن کے اوپر یہ کبھی بھی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی انیشیٹو اگر آپ کنسیو کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیں۔ اگر آپ نے بچے کے ذہن میں وہ بات ڈال دی اور بچہ جب گھر جاتا ہے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ وہ چیز شیئر کرتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی سوسائٹی میں ٹریول شروع کرنا ہو جاتی ہے، اور وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس ڈیسیژن پہ کام کرنا۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، اس دفعہ 14 اگست ہم نے سیلیبریٹ کی PM صاحب کے ویژن کے مطابق، اس کو گرین پاکستان کے نام سے، تو میں نے جس بھی جگہ پہ سکولوں میں وزٹ کیا 14 اگست کو، میں نے وہاں جا کے بچوں کو میسیج ہی یہ دیا کہ آپ نے اپنے حصے کا پودا لگانا ہے، اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہے، تاکہ اب صحیح معنوں میں پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائیں، خوبصورت بنائیں اور ماحولیاتی آلودگی سے پاس ہو۔ دو چیزیں ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ایم ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پاکستان جو ہے گرین ہوگا، دوسرا بچوں کی ایکٹیویٹیز جو ہے ایجوکیشن کے علاوہ دیکھیں وہ ایکٹیویٹیز ادھر ڈائیورٹ ہو جائیں گی، تاکہ بجائے کہ نیگیٹیوٹی ان کے مائنڈ میں آئے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی۔ جی بالکل، آپ بچوں کو جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ کی طرف لگا رہے ہیں، پھر ایک ان کے اندر سینس آف اکمپلشمنٹ ہوتی ہے کہ ایک انہوں نے پودا لگایا، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ اسپیشلی پرنسپل CO ایجوکیشن کو میں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں 1st 2nd 3rd ان کے نام سے لگائیں پودے، اور اس کو وہ خود مینٹین کریں، ڈیلی وہ واٹرنگ اس کی کریں، وہ اپنے سامنے جب بچے اس کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے اندر یہ شوق پیدا
ادا ہوگا. تو یہ ایک لحاظ سے ان کو ایک انعام بھی ہے, ایک ان کی اکنالجمنٹ بھی ہے ان کی ہارڈ ورک کی جو وہ تعلیم کے اوپر کرتے ہیں. بالکل صحیح. یہ بھی اچھا انیشیٹو ہے. ایک پچھلے دنوں ایک چیز میرے نالج میں آئی کہ تحفظ والدین ایکٹ کے تحت کو کارروائی کی گئی ہے, تو وہ بڑی خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کہ پتہ نہیں پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر پہلی دفعہ کوئی ایسا, وہ کیا سین تھا؟ وہ جی, اس میں جو میں سمجھتی ہوں موجودہ گورنمنٹ کی بہت اچھی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے, وہ پروٹیکشن آف پیرنٹس کا جو آرڈیننس 2020 میں پاس ہوا ہے وہ کر کے انہوں نے, ہمارے پارلیمنٹیرینس نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے. اور ابھی شاید کسی اور ضلع میں کیونکہ نیا قانون آیا تھا اور ڈپٹی کمشنرز کو انہوں نے آتھرائز کیا تھا کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں, کیس سن سکتے ہیں. اسی طرح میرے پاس ایک اپلیکیشن آئی, اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اس کو ہم سمری ٹرائلز کے ذریعے ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. اس کے اندر ٹائم لکھا ہوا ہے کہ جب اپلیکیشن آ جائے گی تو ود ان 7 to 14 days اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. بالکل صحیح. اور مطلب بہت سارے پروسیجر عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے تو وہ پیشیاں پڑتی رہتی ہیں, ڈیٹس کبھی ایک نہیں آیا کبھی دوسرا نہیں آیا. تو اس کو ہم نے جو میرا خیال جو زیادہ ایکنالجمنٹ یا اپریسیشن ملی ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک تو ٹائملی اس کے اوپر ایکشن ہوا. اس کے بعد میں نے جب آرڈر پاس کیا تو اس میں تھوڑا سا پولیس کی طرف سے ہوا کہ وہ شاید امپلیمنٹ نہیں ہوا. وہ دوبارہ میرے پاس اپلیکیشن آئی تو میں نے اے سی کو اسی دن بھجوایا, اور اے سی قصور نے جا کے کارروائی کی. اے سی قصور نے اس نے جا کے کارروائی کی اور وہ تالے توڑ کر پیرنٹس کو ان کے مکان کا قبضہ دلوایا, اور ان کا جو نااہل بیٹا تھا جو کہ پیرنٹس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا. اب پھر بات وہ ایجوکیشن پر چلی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایجوکیشن اویئرنیس اور یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے برے والدین کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے. وہ والدین جنہوں نے بچپن میں کس طریقے سے پڑھایا لکھایا, ہر چیز مطلب کہاں سے آپ کے لا کے پتہ نہیں کیسے کیسے, اور جب وہ اس عمر میں پہنچے کہ وہ ضعیف ہیں اور ان کو پروٹیکشن کی اور ان کو تحفظ کی ضرورت ہے, حفاظت کی ضرورت ہے, ان کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے, اس ایج میں جا کے آپ ان کی مار پیٹ سٹارٹ کر دیں تو اس سے زیادہ میرے حال میں کوئی دکھ والی بات نہیں ہے. دکھ والی بات نہیں. تو یہ ایک بہت اچھی, اس میں جو بزرگ والدین ہیں ضلع قصور کے اندر جو ہے خوشی کی لہر آئی ہوگی. جی بالکل, وہ ملنے کے لیے آئے, اور جو ان کے ایسا جو جس طرح سے وہ ایکسپریس کر رہے تھے اپنا گریٹیچیوڈ, وہ اٹس بیونڈ ایکسپلینیشن. میں شاید اس کو نہیں بتا سکتی. کسی شعبے میں آپ چلے جائیں, تعلقات عامہ کا بڑا کردار ہوتا ہے. مطلب آپ نیچے سے شروع ہو جائیں اوپر تک چلے جائیں, جب تک وہ تعلقات عامہ شاید ادھر قصور کے اندر بھی نہ ہو تو بہت ساری انفارمیشن آپ تک بھی نہ پہنچے, اور بہت ساری انفارمیشن آپ کی ہم تک بھی نہ پہنچے کہ ہم آنر کر سکیں. تو قصور کے اندر یہ شعبہ جو ہے آپ کا, یہ کس طرح کام کر رہا ہے؟ جی بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور اسپیشلی میں اس میں نام لینا چاہوں گا اپنے ڈی او انفارمیشن بلال بھٹی کا, کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, ویری ایکٹیو, ویری انرجیٹک, اور بہت سارے ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. وہ بہت کریٹیو آئیڈیاز جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. تو اکثر جو ہے وہ ہو بھی جاتا ہے کہ مطلب کبھی میں ایگری کرتی ہوں کبھی میں ایگری نہیں کرتی, لیکن فائنلی ہی گیٹ سکسیڈڈ کہ جی امپلیمنٹ ہو جائے وہ چیز. تو یہ بڑا اچھا میرے خیال کے اندر تعلقات عامہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. جی بالکل, اچھی انفارمیشن ہے. جی بالکل بالکل اچھا. ابھی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی, ابھی کرتے جائیں گے تو بڑا لمبا ٹائم چلا جائے گا. قصور کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں, ان پہ کوئی کام ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا, وہ پازیٹیو کوئی نیگیٹو دونوں پہلوؤں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. زیادہ پازیٹیو ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ بڑا اچھا میم کام کر رہی ہے, لیکن جن کے گرد گھیرا تنگ ہوگا, جو 2 نمبر کام کرتے ہوں گے, وہ آپ کے محکمے سے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, اب جو 50 سالوں سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے جب قبضہ چھڑوائیں گے ان کو تکلیف تو ہوگی نا, وہ تو آپ کے خلاف بولیں گے. بالکل, ایک بندہ جس طرح پٹواری کی آپ نے مثال دی, وہ تو آپ کے خلاف بولے گا پٹواری بھی کہ وہ جناب میڈم یہ ہے وہ ہے ایسے کرتی ہیں, مطلب اس نے آپ کے حق میں تو نہیں بولنا. اور جن کو فائدہ ہو رہا ہوگا, جن کے مطلب آپ کا فائدہ تو وہ ہے نا جو اسٹیٹ کو فائدہ ہو رہا ہے, جو اس ڈسٹرکٹ کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کوئی بھی مطلب ہیڈ آتا ہے تو وہ یہی کام کرتا ہے. ترقیاتی کاموں کی بات کریں, روڈز دیکھیں نا, قصور کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بہت سارے. جیسے ابھی وہ جمبر سے چونیا روڈ جو ہے وہ بڑی تاخیر کا شکار ہوا. اس کے علاوہ کوٹ رادھا کشن سے بھی روڈز, یا قصور کے یہ آپ کھڑیا کی بات کر لیں وہاں پہ بھی ہے. اس کے لیے کیا کام ہو رہے ہیں؟ مطلب میرے سننے میں ہے کہ آپ کے آنے سے کچھ سٹارٹ ہوئے ہیں, تو گورنمنٹ اور آپ مل کے کچھ کام کر رہے ہیں اس پہ؟ جی اس میں میں کریڈٹ دینا چاہوں گی ہمارے منسٹر CNW کو. وہ فلی آن بورڈ ہیں, اور انہوں نے پرسنلی کوشش کر کے سب سے زیادہ جو ایک برننگ ایشو تھا وہ میرے پاس آئے روز کوٹ رادھا کشن سے لوگ پہنچتے تھے
کسانوں نے وہاں پہ اسٹرائک کی, یہاں سو مچ سو کہ لوگ بڑے نالا تھے کہ ہمارے بچوں کے رشتے جو ہیں وہ ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ لوگ ٹریول نہیں کر پاتے. تو یہ ایسے ایشوز تھے جو کہ سوشلی ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. اب کسانوں کے بھی جینوئن پرابلم ہے, تو اس کے لیے آصف نقوی صاحب سے میں نے بھی بات کی, لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے ورلڈ بینک کا صدر آصف نقوی صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی. جی, کیونکہ ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پلان میں تو وہ روڈ شامل نہیں ہو سکی, اس میں پھر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے اسپیشلی ایک پیکیج کے اندر جو ہے وہ کوٹ رادھا کشن کی روڈ اپروو کروائی, اور دسمبر سے پہلے انشاءاللہ اس کا اجرا ہو جائے گا. اچھا. جو کہ ان کی میں سمجھتی ہوں پرسنل ایفرٹس ہیں, اور اگر وہ کوشش نہ کرتے تو یہ روڈ نہ بن سکتی کیونکہ اس کی کاسٹ زیادہ تھی. آپ کے دونوں منسٹر صاحبان اس کا مطلب ٹھیک کام کر رہے ہیں. جی الحمدللہ, سپورٹ ان کی رہتی ہے, پازیٹیو چیزوں کے اوپر بہت ساتھ دیتے ہیں اور خود بھی کوشش کرتے ہیں. اب قصور کی عوام کے لیے, یہاں کے ملازمین کے لیے, جو میڈم آسیہ گل ڈپٹی کمشنر صاحبہ ان کا کیا پیغام ہے؟ قصور کی عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اس وقت سب سے جو ہمارے لیے ارجنٹ مسئلہ ہے وہ کرونا کے اوپر قابو پانا ہے. وہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ویکسینیشن کروائیں گے. آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ویکسینیشن سینٹرز آپ کے گھروں کے بالکل نزدیک بنا دیے ہیں. آپ ان کو اویل کریں, اپنی ویکسینیشن کروائیں, خود کو محفوظ کریں, اپنے بچوں کو محفوظ کریں تاکہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو. آپ کی سہولت کے لیے بورڈ آف ریونیو نے بڑا اچھا انیشیٹو دیا ہے, دیہی مرکز مال کا قیام کیا ہے. دیہی مرکز مال میں جو کہ آپ کے بالکل گھروں کے پاس بنا دیے گئے. اب جہاں پہ آپ کو پہلے اراضی ریکارڈ سینٹر بہت دور آنا پڑتا تھا, دیہی مرکز مال کو وزٹ کریں. کوئی آپ کو فرد کا اجرا چاہیے یا کسی قسم کی چیز چاہیے تو وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تاکہ آپ ٹریولنگ سے بچ سکیں. اور اپنے سٹاف کو, اپنے ملازمین کو, جو کہ میں ویسے بھی میسج دیتی رہتی ہوں کہ جو کام کرے گا وہ ضلع قصور میں رہے گا, اور جو کام نہیں کرے گا اس کی ضلع قصور میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, اور اسپیشلی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو میری یہی میسج ہے کہ آپ نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے. اور نیکسٹ جو قصور کی عوام کے لیے میرا ینگ جو پاپولیشن ہے اس کے لیے کہ اپنے والدین بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں, بہت محنت سے اور بہت مشقت سے انہوں نے آپ کو اس اسٹیج تک پہنچایا ہوتا ہے. ان کی قدر کریں, ان کی دعائیں لیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کی ہے اور اگلی دنیا بھی آپ کی ہے. بہت شکریہ میڈم آسیہ گل صاحبہ ڈپٹی کمشنر قصور, بہت اچھی گفتگو کر رہی تھی اور کھل کے باتیں ہو رہی تھی کہ قصور کے اندر کون سے کام جاری ہیں, کون سے ہو رہے ہیں, اور جہاں پہ وہ سمجھتی ہیں کہ ابھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ میں یہاں پہ ان کاموں میں مطمئن نہیں ہوں, لیکن ظاہر ہے اچھا کرنے کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے. اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قصور کے لیے, ڈسٹرکٹ قصور کے لیے یہ تحفہ ہے یونیورسٹی جو میڈم آسیہ گل صاحبہ اور یہاں منسٹر جو ہے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب, انہوں کی کاوش سے جو ہے یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے. ویکسینیشن کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے کہا, اور خدا را ان باتوں پہ مت جائیں جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ 2 سال بعد کوئی ڈیتھ ہو جائے گی یا اور اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے. ویکسینیشن کا کبھی بھی کوئی بھی ویکسینیشن ہوتی ہے, صرف کرونا کی نہیں, جو حکومت آپ کی, جو آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ متعارف کراتی ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ اس کے نقصان کے لیے. تو اس پہ غور کیا جائے. باقی میڈم کے دروازے انہوں نے کہا کھلے ہیں, لوگ یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ میڈم بھی یہاں پہ اچھے کام کریں گی, اچھا نام چھوڑ کے جائیں گی, بعد میں بھی لوگ نام کریں گے. باقی عوام نے ساری بات سن لی میڈم کی کہ کون کون سے کام جاری ہیں, کون کون سے نہیں, اور اچھے کی گنجائش میرا موجود ہوتی ہے. تو والدین کے لیے اسپیشلی میں بھی ریکویسٹ وہی کروں گا جو میڈم نے کی کہ والدین کی قدر جانیں. ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں, ان سے پوچھیں کہ باپ کی کیا قدر ہے, ان سے پوچھیں ماں کی کیا قدر ہے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.